अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और घरों में होने के बावजूद लिखने पढ़ने से मुसलसल जुड़े हुए होंगे। मैं राशिद सईदी साल अव्वल के एक और मौजू एक और लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा उन्वान है, जो मौजू है, वो आपके पर्चे में 10 नंबरों पर मुश्तमिल एक सवाल है। वो सवाल है दरख्वास्त नवीसी, दरख्वास्त लिखने से मुतालिक। कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दरख्वास्त होती क्या है, उसे लिखा कैसे जाता है और उनके जो मुख्तलिफ अज्जा कौन से होते हैं और उनके नंबरों की तकसीम किस तरह होती है और किस तरह लिखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर पाएंगे। तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखें, दरख्वास्त है क्या। अच्छा, दरख्वास्त जी टर्म है, एक इस्तिलाह है। इस्तिलाह को जानने से पहले हम इस लफ्ज़ पर बल्कि इस तरकीब पर गौर कर लेते हैं। जो तरकीब है, तरकीब मक़लूब है कि दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक तरकीब, एक मानवियत दी गई है। ये क्या है? देखें, दर और ख़ास्त। दर का मतलब कि में, पर या किसी चीज़ में से कुछ होना और उसे खोलना, ये दर है। जैसे दर हकीकत होता है, दर असल होता है, तो दर यही है। तो दूसरे लफ्ज़ की तरफ आते हैं तो ख़ास्त क्या है? तो ख़ास्त ख़ास्तन से है, ठीक, ख्वाहिश जैसे है, आरजू से है, चाहना से है। तो दरअसल दरख्वास्त वो तहरीर होती है जिसके अंदर हमने कोई अपनी तलब, इल्तजा या आरजू उसमें लिखी होती है, दर्ज की होती है। तो यही हमारी दरख्वास्त होती है। अच्छा, दरख्वास्त एक सिनफ़ अदब भी है और एक बहुत ही अहम एक तहरीर भी है जिसे हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कई मरतबा हम और कई मौक़े पर इसे इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी ज़रूरत बन जाती है। तो दरख्वास्तें कई किस्म की होती हैं, बल्कि अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरफ देखें, आप लोगों को पढ़ाई जाती होगी, तो वहाँ पे दरख्वास्तें भी दरअसल ख़ुतूत के अंदर आती हैं कि ये भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं कि जब हम मुख्तलिफ़ इदारों को लिखते हैं, मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ ओहदेदारान को लिखते हैं, या सरकारी या नीम सरकारी जो इदारे होते हैं उनसे जब हम गुफ्तगू शुनीद करते हैं तो अमूमन वो दरख्वास्त की सूरत में होती है या ऑफिशियल लेटर्स की सूरत में होती है। तो हमारे यहाँ 10 नंबर पर मुश्तमिल सवाल है। तो वो 10 नंबर किस तरह तकसीम होते हैं? देखिए, सबसे पहले वो जो सवाल नंबर आप देते हैं, उसको उन्वान देते हैं, उसके तो नंबर नहीं होते। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखें, सबसे पहले जब आप तखातुब कर लेते हैं, आप मुखातिब करते हैं और उस मुखातिब के अंदर आप जो है जिसको मुखातिब कर रहे हैं उसका आप ओहदा भी लेते हैं और उसका मकाम व मर्तबा भी लिखते हैं, तो दरअसल उसका एक नंबर होता है, जैसे बखिदमत जनाब फ़लाँ। और उसके बाद एक उन्वान लिखना पड़ता है, जो कि आप जो स्कूल एजुकेशन में आप मैट्रिक तक अमूमन नहीं बताया जाता कि उन्वान बहुत अहम है। तो यहाँ पे उन्वान का एक नंबर है बाकायदा। और फिर उन्वान हमने लिख लिया कि जिस चीज़ से मुतालिक हम दरख्वास्त लिख रहे हैं उसका एक नंबर हासिल कर लिया। तो फिर सही मुखातिब जो आदाब और जो हमारे अलक़ाबात हैं तो मुख्तसर लिखना, जैसे जैसे जनाब आली लिखते हैं तो इसका भी एक नंबर है। तो देखें, बाकी हमारे पास जो 5 नंबर होंगे हमारे पास नफ़्स मज़मून के, कि वो जो हमारे इस ख़त की बॉडी है, इस दरख्वास्त की, जिसमें लिखना क्या चाह रहे हैं, उसमें हम मुद्दा और मकसद, हमारी आरज़ू किस तरह पेश करते हैं, उसका एक नंबर है। और फिर कि जो दरख्वास्त गुज़ार का नाम जो और पता जो है उसका भी एक नंबर है। तो इस तरह जाके आपकी जो नंबर आपके पूरे होते हैं और ये आप मुकम्मल तौर पर अपना लिख पाते हैं, ये कि नंबर ले पाते हैं। हाँ, तो दाएं तरफ नीचे जहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाएं तरफ तो आपका हो गया, ये जो आपका अपना नाम पता हो गया। तो दाएं तरफ तारीख़ भी हम लिखते हैं वही उर्दू के असूलों के मुतालिक, तो उसके भी एक नंबर होता है। तो कुल मिला के इस तरह 10 नंबर हो जाते हैं। तो इस तरह जब हम लिखेंगे कि इसकी मखसूस ज़ुबान होती है। जब हम देखें जिसको हम दरख्वास्त लिख रहे हैं तो हमसे ओहदे में बड़ा है, मर्तबे में बड़ा है, तो उस बड़े के साथ वो कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, तो एक मखसूस ज़ुबान है। हाँ, क्योंकि आजकल हम वो गुलामाना जो ज़ुबान होती है उससे तो हम गुरेज़ करते हैं, जो कि बहुत से लोगों का ख़ासा है कि गुलामाना कि इल्तजा है, वो फिदवी है या ऐसा कुछ। तो लेकिन बहरहाल तमीज़ और शाइस्तगी का दामन हम किसी तौर पर हाथ से नहीं जाने देते इस दरख्वास्त के अंदर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं
اور اس درخواست کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی کس طریقے سے ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، کس ترتیب سے ہوتی ہیں، اس کی شیپ کس طرح بنتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو اپنی اسکرین شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، پھر آپ چیزیں دیکھیں گے اور اس طرح لیکچر کا جو دوسرا حصہ ہے پریکٹیکل حصہ اس طرح آگے بڑھے گا۔ ہاں چند چیزیں آپ پہلے دیکھ لیجئے۔ دیکھیں، خط ہو یا درخواست ہو، ہم نے ہمیشہ الگ صفحے کا انتخاب کرنا ہے، یعنی صفحے کسی شیٹ کے بچے ہوئے صفحے پر یہ سوال شروع نہیں کرنا، تو الگ صفحے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تو اس ایک احتیاط ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ طوالت اور غیر ضروری اشیاء کو، جملوں کو اس میں نہیں گھسیڑنا، ہم نے اپنے ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے، جو ہمارا مقصد ہے اسی کے اندر ہم نے فوکس کرنا ہے، پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، اب دیکھیں پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ درخواست لکھنے کا طریقہ کچھ نمبروں کے ذیل میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ دیکھیں پیارا، جیسے میں نے لکھا ہے کہ جس افسر کے منصب کے نام درخواست لکھی جاتی ہے اس کا عہدہ اور پتہ پہلی سطر میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں ہم لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج الف ب ج، یا دیکھیں بخدمت جناب پرنسپل لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ مکرمی جناب پرنسپل بھی لکھ سکتے ہیں، مکرمی جناب وہ تو عہدے کے مطابق ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا دیکھیں کہ تخاطب کے لیے جناب اور صاحب میں سے ایک لفظ لکھیں گے، دونوں نہیں آ سکتے۔ دیکھیں بہت سے لوگ لکھتے ہیں، بلکہ اس وقت غلط العام ہے کہ بخدمت جناب پرنسپل لکھ لیتے ہیں لوگ، تو یہ غلط ہے۔ تو بخدمت پرنسپل صاحب لکھیں گے یا پھر بخدمت جناب پرنسپل، تو جناب کو اور یہ ایک اکٹھا نہیں لکھیں گے۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ دوسری سطر میں درخواست کا موضوع یا عنوان لکھا جائے گا۔ جیسے دیکھیں ایک عنوان دیا گیا ہے، کالج واجبات معاف کرنے کی درخواست۔ اور دیکھیں چوتھا عنوان دیکھیں کہ تیسری سطر کے وسط یا آغاز میں جناب محترم یا جناب عالی لکھا جاتا ہے، اور عموماً یہاں پہ جناب عالی ہی لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں جناب عالی یا جناب محترم سلام مسنون، تو یہ تو ہم جس کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ ہم کس کو لکھ رہے ہیں، تو یہ اسی کی بنیاد پر۔ اگلا نقطہ دیکھیے کہ چوتھی سطر میں گزارش ہے یا مؤدبانہ التماس ہے لکھ کر اپنا مدعا بیان کیا جاتا ہے، جسے نفذ مضمون کہتے ہیں، کہ یہی اصل میں اس درخواست کی باڈی ہوتی ہے، اس کا نفذ مضمون ہوتا ہے، جسے ہم شروع کرتے ہیں گزارش ہے کہ، اب دیکھیں مؤدبانہ التماس ہے کہ، اب دیکھیں یہ اچھا دراصل یہ جو کلمات ادا کیے بغیر بھی ہم ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، براہ راست آپ اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے دیکھیں نفذ مضمون کا واضح اور مختصر ہونا ضروری ہے۔ آپ اس میں غیر ضروری باتیں نہیں لکھ سکتے، اس میں صرف وہی باتیں لکھنی چاہیے جو کہ اہم ہوں، ضروری ہوں اور جن کے بغیر گزارا نہ ہو۔ اب اسے دیکھیں کہ نفذ مضمون کے اختتام کے بعد اگلی سطر میں بائیں طرف العارض یا درخواست گزار لکھا جاتا ہے۔ لفظ تابع دار لکھنا غلط ہے، تابع دار نہیں لکھنا چاہیے بلکہ العارض لکھنا چاہیے، درخواست گزار لکھنا چاہیے، اور میں تو زیادہ ترجیح دیتا ہوں لفظ درخواست گزار کو، کیونکہ اس میں انسان کی جو نفسی خودداری کا پہلو بھی ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ پھر آخر میں کیا آتا ہے کہ بائیں طرف طالب خیر یا العارض یا درخواست گزار آتا ہے، اس کے بعد آپ کا تابع فرمان شاگرد یا فلاں کالونی کا رہائشی الف ب ج د، ٹھیک ہے، اور دائیں طرف دیکھیں تاریخ لکھی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں تاریخ کا بھی طریقہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، 7 دسمبر 2020، یعنی آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہ اردو طرز پر لکھا گیا ہے، یہاں پہ آپ کوئی اور طریقہ نہیں اپنا سکتے۔ اچھا انگریزی حروف میں بھی لکھیں گے تو پھر ترتیب یہی ہونی چاہیے۔ امتحان میں نام اور پتہ لکھنے کے بجائے الف ب ج د لکھا جاتا ہے، یعنی ہم نے اس میں اصل پتہ نہیں لکھنا ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم کہ جس سطر میں درخواست گزار یا العارض لکھی جاتا ہے اسی کے بائیں جانب تاریخ لکھی جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے سطر اس کی برابر ہونی چاہیے، یہ دیکھیں جہاں پہ تاریخ آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کے تابع فرمان شاگرد کے ساتھ یہ 7 دسمبر بھی آ رہا ہے۔ تو جس سطر میں درخواست گزار یا العارض لکھا جاتا ہے اس کے بائیں جانب تاریخ لکھی جاتی ہے، جیسے تاریخ بھی میں نے لکھ کے دوبارہ دکھا دی آپ لوگوں کو، تو اس کو دیکھیے پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو میں نے نمبروں کی تقسیم بتائی ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں بخدمت جناب
یعنی افسر کا عہدہ اور پتہ تو 1 نمبر ہوتا ہے، موضوع کا بھی عنوان یعنی موضوع یا عنوان بتانے کا 1 نمبر ہوتا ہے، تخاطب جناب عالی جب ہم کہتے ہیں اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، نفس مضمون کے 5 نمبر ہوتے ہیں، درخواست گزار کی حیثیت اور پتہ جو ہوتا ہے وہ 1 نمبر ہوتا ہے، تاریخ کا اندراج 1 نمبر، تو کل ملا کے اس طرح 10 نمبر بنتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں درخواست کا جو پھر ایک عمومی خاکہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں افسر کا مکمل عہدہ اور پتہ، پھر درخواست کا عنوان، پھر کلمات تخاطب، پھر گزارش ہے یعنی ایک نفس مضمون مکمل لکھیں گے، اور آخر میں جیسے بے حد نوازش ہوگی، ازحد نوازش ہوگی، ممنون ہوگا وغیرہ، اور پھر درخواست گزار کی حیثیت اور پتہ اور اس کے دائیں جانب ہم تاریخ لکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کے پاس نمونے کی درخواستیں دی جاتی ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح لکھا جاتا ہے، تو یہ چند 1-2 نمونے کی درخواستیں میں یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں۔ اب آپ کے پرنسپل کے نام، کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست، تو اب اس کو دیکھیں ہم یہ دیکھیں صفحے کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ہی پیج لیا گیا، یہ دیکھیں یہاں پہ جہاں نمونے کی درخواست لکھا ہوا ہے تو آپ اسے سمجھیں کہ یہاں پہ آپ کا سوال نمبر لکھنا ہے، اور پھر ایسے ہی آپ نے اگر شروع کرنا ہے تو پھر یہ ایک ہی صفحے پر مشتمل ہو یا پھر الگ صفحے پر ہو، چاہے وہ دوسرے صفحے پر چلی جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھیں سب سے پہلے کیا لکھا گیا ہے، بخدمت بخدمت پرنسپل صاحب یا بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج الف ب ج د۔ پھر عنوان دیکھیں کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست، اس کے بعد جناب عالی، اور پھر دیکھیں گزارش ہے کہ میں 2 سال یعنی 2013-14 آپ کی زیر سایہ تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں، میں نے انٹرمیڈیٹ یعنی اعلیٰ ثانوی امتحان رول نمبر فلاں سے یعنی دیکھیں 87002 کے تحت 958 نمبر لے کر امتیازی کامیابی کے ساتھ پاس کیا۔ میں غیر ہم نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیتا رہا ہوں، مزید یہ کہ میں کالج میگزین کا مدیر اور کالج کی ہاکی ٹیم کا کپتان بھی رہا ہوں۔ اب مجھے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے جہاں مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا مہربانی فرما کر مجھے جلد از جلد کریکٹر سرٹیفکیٹ مرحمت فرمایا جائے تاکہ میں بروقت اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ بے حد نوازش ہوگی، العارض آپ کا تابع فرمان شاگرد الف ب ج د۔ اور دائیں طرف دیکھیں تاریخ جیسے وہ 6-7 دسمبر 2006۔ اب ہم نے دیکھا کہ ہم نے کوئی اضافی بات نہیں کی اس درخواست میں، جو باتیں ضرورت تھیں، جو چیزیں اہم تھیں وہی لکھیں اور اپنا مدعا صاف اور واضح طریقے سے بیان کیا، اور پھر ہم آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھیں دوسری ایک اور ہم درخواست دیکھ لیتے ہیں کہ پرنسپل کے نام، جرمانہ معافی کی درخواست، تو بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج الف ب ج د، عنوان جرمانہ معافی کی درخواست۔ جناب علی، گزارش ہے کہ میں آپ کے زیر سایہ انٹرمیڈیٹ سال اول کا طالب علم ہوں، میرا شمار کالج کے ذہین اور باقاعدہ طلباء میں ہوتا ہے، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا گھر کالج سے خاصا دور ہے، میرے والد صاحب ایک مزدور ہیں جنہیں گھر کی کفالت کرنے کے لیے سخت مشقت کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ میری والدہ بھی عموماً بیمار رہتی ہیں جن کے علاج معالجہ پر کافی رقم خرچ ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے ان کی بیماری کی وجہ سے بغیر درخواست بھیجے مجھے 3 چھٹیاں کرنا پڑیں۔ آج کالج کی نوٹس بورڈ پر اپنے نام کے ساتھ 150 روپے جرمانے کی رقم دیکھ کر سخت پریشان ہوں کہ میرے مالی حالات کے پیش نظر یہ رقم بہت زیادہ ہے، براہ مہربانی میرا یہ جرمانہ معاف کیے جائے، بندہ پروری ہوگی، العارض آپ کا تابع فرمان شاگرد الف ب ج د، اور تاریخ بھی دی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ براہ مہربانی پر آپ غور کریں، یہ برائے مہربانی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، براہ مہربانی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں آپ نے ایک اور درخواست دیکھی، پھر یہ دیکھیں ایک اور نوعیت کی درخواست بھی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ عموماً اس طرح کیا جاتے ہیں تو بچے جو ہے صرف کالج کے حوالے سے درخواستیں لکھنا جانتے ہوتے ہیں، انہیں مزید اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس نوعیت کی آتی ہے، تو یہ پریکٹس بھی کر لیجئے۔ لیکن ڈپٹی کمشنر کے نام اپنے علاقے میں پارک کی تعمیر کی درخواست، بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر ضلع الف ب ج د، عنوان ماڈل ٹاؤن بی میں پارک کی تعمیر کی استدعا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے علاقے کا نام بتا دیا، نہیں، ماڈل ٹاؤن جو ہوتے ہیں ہر بڑے شہر کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو اس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں عنوان آ گیا ماڈل ٹاؤن بی میں پارک کی تعمیر کی استدعا۔ جناب علی، گزارش ہے کہ آج سے 50 برس قبل ماڈل ٹاؤن بی سرکاری اسکیم کے تحت تعمیر کیا گیا تھا، جہاں مقیم آبادی کو ہر طرح کی سہولتیں
مہیا کی گئی تھیں۔ ابتدا میں تو کھلی پختہ گلیاں، نکاسی آب، صاف پانی کی سپلائی، بجلی کی ترسیل، ڈاک خانہ اور متعدد پارک وغیرہ سب موجود تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا اور خاص طور پر ہرے بھرے پارک کھنڈر بن کر رہ گئے۔ چونکہ آپ ضلع کے افسر مجاز ہیں، اس لیے استدعا ہے کہ ان ویران پارکوں کی اثر نو تعمیر کا حکم دیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو گھر کے قریب ہی سیر و تفریح کے مواقع میسر آ سکیں۔ اس عمل خیر پر ماڈرن بی کے رہائشی ہمیشہ آپ کے شکر گزار اور احسان مند رہیں گے۔ درخواست گزار رہائشی ماڈرن بی ج د، ٹھیک ہے۔ تاریخ پھر وہی 7 دسمبر 2020 ہم نے درج کر لی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج آپ لوگوں کو نمونے کی درخواستیں بتائی گئی ہیں یا درخواست نویسی کا جو بھی طریقہ آپ لوگوں کو بتایا ہوگا آپ کے ذہن میں موجود رہا ہوگا اور آپ ایک اچھی پختہ اور مناسب درخواست لکھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے، جس سے آپ زیادہ سے زیادہ نمبروں کا حصول ممکن بنا سکیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، ایک دفعہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں کہ دیکھیں 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے جس میں کس طرح افسر کا جو پتہ ہے، عہدہ ہے بخدمت جناب جو لکھتے ہیں آپ، تو اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، موضوع کا 1 نمبر ہوتا ہے، تخاطب کا 1 نمبر ہوتا ہے، لفظ مضمون کے 5 نمبر ہوتے ہیں، درخواست گزار کی حیثیت اور پتہ 1 نمبر ہوتا ہے، تاریخ کا اندراج 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم درخواست مکمل لکھ لیتے ہیں۔ درخواست میں ہم نے اپنے لفظوں کا، اپنے انداز کا خاص خیال رکھنا ہے، الگ صفحے سے درخواست کو شروع کرنا ہے اور محدود اور مختصر اور جامع مضمون ہونا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر اس انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کی تفہیم صحیح طریقے سے ہوئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے مزید کوئی نقطہ، کوئی سوال درپیش ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں ایک اور موضوع کے ساتھ میں راشد سعیدی دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔